नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकाय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रिब्बिyyून कसीर फमा वहनु लिमा असाबहुम फ़ी सबीलिल्लाहि वमा ज़ऊफ़ु वमस्तकानु वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन वमा कान क़ौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फ़अताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरह वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। हम सूरह आल इमरान का मुताला कर रहे हैं, बल्कि सूरह आल इमरान का भी वो हिस्सा के जो ग़ज़वा उहद के हालात से बहस कर रहा है। हमने आयत नंबर 145 तक पढ़ लिया था। आज आयत नंबर 146 से आगे शुरू कर रहे हैं। आयत नंबर जो 145 से पीछे जो मजमून आया था, ज़रा उसे ज़हन में ताज़ा कर लें कि मुसलमानों को ये बताया गया कि ये ग़ज़वा उहद में जो आप पर बीती है, ये अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए ये सूरत हाल पैदा की है। एक ज़ाहिरी असबाब है। ज़ाहिरी असबाब में ठीक है, तुमसे गलतियाँ हुई, तुमने जो है वो जो नज़म की खिलाफ वर्जी की, जो 50 आदमी बैठे हुए थे, बैठाए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनमें से 35 ने अपने मकामी अमीर का हुक्म तोड़ दिया। ये सारे ज़ाहिरी असबाब है। और बर वक्त खालिद बिन वलीद ने उसे देख लिया और उधर पीछे से हमलावर हो गए वगैरह वगैरह। तो ये सब ज़ाहिरी असबाब हैं। लेकिन ये कि जो तकवीनी सतह पे अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत बालगा इसके अंदर कार फरमा है, वो ये कि ये होना था और इसका ताल्लुक उस इब्तला व आजमाइश के साथ है कि बुरे दिनों, अच्छे दिनों के साथ बुरे दिन भी आते हैं। दोनों सूरतों से अल्लाह ताला आजमाता है। और जिसे कहा गया तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये वो दिन है कि जिन्हें हम लोगों के दरमियान उलटते पुलटते रहते हैं, तब्दील करते रहते हैं। कभी एक के दिन होते हैं, कभी दूसरे के दिन होते हैं। ये बारियां बदलती रहती हैं और इसके पीछे जो मकसद है वो है आजमाइश। यानी जब ये तो हमें मालूम है, हम सबको मालूम है कि दुनिया अल्लाह ताला ने इम्तिहान के लिए बनाई है, आजमाइश के लिए बनाई है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने दुनिया ज़िंदगी भी तख्लीक की, मौत भी तख्लीक की, और ये ज़िंदगी का ये वाला दौरानिया जो दुनिया में हमें मुयस्सर है, ये इसलिए अता किया ताकि इसमें जांचे जाओ, परखे जाओ। और ये जांच और परख है कि दुनिया के तालिब बनते हो या आखिरत के तालिब बनते हो। जो हमने यहाँ पढ़ा था, मन युरिद सवाब दुनिया नोतिही मिन्हा व मन युरिद सवाब आखिरत नोतिही मिन्हा। तो इम्तिहान एक तो ये है कि आपको अल्लाह ताला ने जो भी सलाहियतें दी हैं सोचने की, समझने की, उनके नतीजे में आप यहाँ तक पहुँच जाएं कि असल ज़िंदगी तो बाद की ज़िंदगी है। ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है और खेल और तमाशा है और धोखा है, और असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। तो ये इंसान की सोच का इम्तिहान है, समझ का इम्तिहान है। उससे आगे हम आमतौर पर यह समझते हैं कि इम्तिहान ये है कि जी किसी मुश्किल कैफियत में जाके नमाज पढ़ ली, सख्त सर्दी में जाके पढ़ ली, ये भी इम्तिहान है, यकीनन है। या ये कि कोई अपने जब पेट के लाले पड़े थे, भूख से नडाल थे, तो किसी और को अल्लाह ने तौफीक दी तो उसको दे दिया, ये भी बड़ा इम्तिहान है, कोई शक नहीं, इसमें भी इम्तिहान है। लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सूरह आल इमरान का ये मकाम हमें ये बता रहा है कि तुम्हारी जान पर भी बनेगी, तुम्हारे माल पर भी बनेगी। आज इसे हम यूं समझ लें कि तुम्हें नजर आएगा नौकरी गई, तुम्हें नजर आएगा कारोबार गया, और ये जा भी सकता है, फिलवाके भी जा सकता है, और तुम्हारी जिंदगी अजीरन हो सकती है। और दूसरी तरफ ऑप्शन है कि बात मान लो, तस्लीम कर लो, हक का साथ छोड़ दो, हक से मुंह मोड़ लो, तो उसके नतीजे में दुनिया हरी भरी रहेगी, और ये कि सारी जो है वो चिकनी चुपड़ी मुयस्सर रहेंगी, और कोई तकलीफें, कोई परेशानियां नहीं आएंगी, ना ही कोई किसी खतरे में जान पड़ेगी, और ना ही आपके लिए कोई मुश्किलात पैदा होंगी।
تو اس کے ساتھ بڑے اچھے جو ہے وہ راتوں کو جاگا بھی کریں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کریں. تو ایک درجے کے امتحان میں تو آپ سرخرو ہو گئے کہ آپ نے نیند کی قربانی دی، کھڑے ہوئے اللہ کے جو قیام کیا، تلاوتیں کی، وہ اس درجے کی کامیابی تو ہو گئی. لیکن اس سے جو اگلا امتحان تھا جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ آپ کو زیادہ محبت اپنے مال اور جان سے ہے اور اپنے کاروبار سے ہے، اپنے کیریئر سے ہے، یا زیادہ محبت اللہ سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اور محمد الرسول اللہ سے ہے، اس ایمان کے امتحان کے درجے میں جا کے فیلیور ہو گئے. تو ظاہر ہے آپ جب کسی رخ پر آگے بڑھ رہے ہو تو کسی بھی درجے کا جا کے فیلیور، وہ پہلے تمام جو آپ نے پاس کر لیے ہوں مراحل، ان کی بھی ناکامی پر منتج ہوتا ہے. آپ کوئی کرنا چاہ رہے تھے، کمیشن لینا چاہ رہے تھے، تو بے شک آخری درجے میں جا کے ناکام ہو گئے ہوں تو کمیشن تو آپ کو نہیں ملے گا. تو بس اسی طرح کی صورتحال سمجھ لیں کہ جو امتحانات کے مختلف سطح ہیں اور ہر سطح پہ اپنا امتحان پر پورا اترنا ہوتا ہے. اور یہاں پہ اب آ کے امتحان بیسیکلی یہ ہے کہ جو آپ نے ذہنی طور پر اور علمی طور پر جس چیز کو سمجھا تھا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور جس کو مانا تھا، تو کیا اس آخرت کی زندگی کے لیے اپنی دنیا کی ہر آسائش، ہر سہولت، ہر مفاد، ہر تعلق قربان کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو؟ یہ ہے وہ درجہ کہ جہاں پر جا کے پھر اللہ تعالیٰ سرفراز فرماتے ہیں. اس کے لیے پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، میں پہلے بھی یہ مثال دے چکا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جب مختلف درجوں کے امتحانات سے گزر چکے اور یہاں تک کہ وہ جو آخری امتحان تھا بیٹے کی محبت والا، اس پر بھی کامیاب ہو گئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو امامت میں عطا کروں گا. تو یہ جو دنیا کی امامت ہے، ایک تو خلافت ہے، دنیا کا اقتدار ہے، وہ امریکہ جیسے بدماشوں کو بھی مل سکتا ہے، لیکن ایک امامت ہے، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو یہ جو امامت والا کام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی کو عطا کرے گا کہ جو ان سارے امتحانات سے سرخرو ہوگا، اس کی وہ نصرت ہوگی. باقی یہ کہ کوئی اپنے مفاد کے لیے آپ کو نصرت دے دے تو دے دے گا، لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد اس نصرت کی پوری قیمت بھی وصول کرے گا. اللہ تعالیٰ یہ نصرت جو دیتا ہے وہ بطور انعام، خلافت، استخلاف فی الارض، یعنی یہ کہ وہ خلافت جس کے ساتھ امامت جڑی ہوئی ہے وہ عطا کرتا ہے. اور یہ نصرت تب حاصل ہوتی ہے کہ جب آپ تمام ان امتحانات سے گزر چکے ہوں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر ایک پوری امت کو فائز کرنا تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا خاتمہ ہونا ہے، کسی نبی نے نہیں آنا، اب اس جگہ پہ ایک جماعت کھڑی ہوگی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تو اس جماعت کو ان سارے امتحانوں سے گزارنا تھا. لہٰذا یہ تلک الایام جو ہیں، اس لیے ہم نے الٹ پلٹ کے تم کو ایسے امتحانوں سے بھی گزارا جس میں معلوم ہو جائے کہ دنیا کا طالب کون ہے اور آخرت کا طالب کون ہے. اب جو ہم شروع کر رہے ہیں، اچھا اس میں جو شکر گزار کا لفظ آیا ہے، تو اب یہاں شکر کا معنی پھر ذہن میں تازہ کر لے. میں پچھلی دفعہ بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ صرف کلمہ شکر کہنا نہیں ہے، اور یہ صرف تعبدی امور تک اظہار شکر نہیں ہے، بلکہ شکر کا جو آخری درجہ ہے شکر بالجوارے، کہ اللہ اور شکر بالجوارے کا بھی جو آخری درجہ ہے کہ جو اللہ نے یہ جان دی ہے، زندگی دی ہے، اس کو بھی اللہ کی راہ میں انسان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار ہوں. جو ساکھ دی ہے، جو عزت دی ہے، تو اس کا بھی اگر ڈھیلا اللہ کرنا چاہے تو اس کے اوپر بندہ راضی رہے، رضائے رب پہ راضی رہے اور وہ بھی لگانے کے لیے تیار ہو. آخر طائف پہ جو بیتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ظاہری اعتبار سے تو یعنی عزت والا معاملہ تو ہم اسے نہیں کہہ سکتے. تو اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ ان سارے مراحل سے گزر جانا، یعنی وہ ان امتحانات میں سرخرو ہونا یا اپنے آپ کو جھونک دینا اس امتحان میں، یہی شکر گزار لوگوں کا کام ہے. ایسے شکر گزار لوگوں کو ہم بدلہ دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے. سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور سَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، یہ دو باتیں آ گئی اور یعنی ریپیٹ کیا گیا، یعنی اسے ایمفیسائز کیا گیا، اس پر زور دیا گیا کہ یہ تو ہونا ہی ہے کہ جو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے تھے. یہ شکر گزار بندہ ہے اور یہی حکیم بندہ ہے. اصل دانائی وزڈم اس بندے کو ملی ہے اور اس کے اندر یہ شکر گزاری آ گئی ہے. تو ایسے شکر گزاروں کو پھر ہم عطا بھی اسی طرح کریں گے جیسے وہ اپنا سب کچھ ہمارے لیے لگانے کے لیے تیار ہیں. اب یہ جو اگلی آیت ہے، یہ در حقیقت
پیچھے جو آیات گزر چکی ہیں ان کی یوں سمجھیے کہ توضیح ہے، ان کی وضاحت ہے، ان کی تصریح ہے، اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر ہم پچھلی آیات کے ساتھ اس مضمون کو جوڑیں گے۔ فرمایا وَقَائِم مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی نبی ہیں، قاتل معاہ ربیون کثیر، جن کے ساتھ شامل ہو کر جنگ کی ہے، لڑے ہیں، ربیون رب والے، اللہ والے، یعنی جو اپنا سب کچھ اللہ پر نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، جو اللہ کے لیے قربانیاں دینے والے تھے، جو رب والے تھے، بس اللہ والے تھے، وہ دنیا والے نہیں تھے، وہ مال والے نہیں تھے، وہ اولاد والے، یعنی یہ سارا کچھ ان کا تھا لیکن ان کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، یہ ہے رب والے۔ تو جو اللہ والے ہیں، کثیر بڑی تعداد میں اللہ والوں نے نبیوں کے ساتھ شامل ہو کر جنگ کی ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کی ہے۔ اور جب جنگ کی ہے تو ظاہر جنگ میں پھر تکلیفیں آتی ہیں، جیسے احد میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمان شہید کروا دیے 70، تو یہ تو ان کے ساتھ بھی ہوتا رہا، یہاں قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے جانیں بھی اور ان کے مال بھی خرید لیے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ تو اگر بدر میں قتل کیے ہیں تو احد میں قتل ہوئے ہیں۔ تو جب ان پر جو بھی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، اگر کوئی شکست بھی آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی، تو فما وہنو، تو وہ وہن کا شکار نہیں ہوئے۔ وہن کمزوری، چلے ہم یہاں معنی کر لیتے ہیں، ہم اس کی طرف واپس آئیں گے، ابھی بس اتنا معنی ذہن میں رکھ لیں، ہمت کا پست ہو جانا، تو یعنی بالکل ڈر کے اور دبک کے بیٹھ جانا۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں انہیں مصیبتیں پڑیں اس پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وما ضعفوا، اور نہ ہی وہ بودے پڑے، وما استکانوا، اور نہ ہی ان کی قوت ارادی مزمحل ہوئی۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ یہاں تک ہم جو ہے وہ پیچھے اس کا ربط قائم کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو آئی ہے کہ نبیوں کے ساتھ شامل ہو کر اللہ والے جنگ کرتے رہے ہیں، تو یہ جو بات یہاں پہ یہ بتائی گئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ امتحان جو ہے، یہ نہ سمجھو کہ صرف نماز روزے کی حد تک محدود رہے گا، یہ امتحان جنگ تک جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس مضمون کو میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ سب امت ایک ہی تھی، ایک ہی امت تھے، کان الناس امتا واحدہ، پھر اس کے بعد اختلاف پڑا تو نبی آئے اور نبیوں نے آ کے پھر وضاحت کر دی کہ حق کیا ہے۔ تو جو ان سابقہ لوگوں میں سے جن میں کوئی ایمان کی رمق باقی رہ گئی تھی، انہوں نے اس وضاحت کو قبول کر لیا، باقی جو دنیا کی طرف ڈھلک چکے ہوئے تھے انہوں نے نبی کی اس وضاحت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ دو گروہ بن گئے، تو ان دو گروہوں میں آپس میں جنگ ہونی ہی ہونی ہے، یہ حق و باطل کا ٹکراؤ ہوگا ہی ہوگا۔ لہذا کان الناس امتا واحدہ کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ یہ ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا ویقول الرسول حتی یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یعنی یہ دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک گروہ مطلب پرست، دوسرا حق پرست، ایک گروہ مفاد پرست، دوسرا حق پرست، ایک باطل پرست، ایک حق پرست، یہ دو گروہ لازمن بن جاتے ہیں۔ یہ سمجھیے کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے، اور یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کو گوارا نہیں کر سکتے۔ حق تو جو ہے وہ یعنی اندھیرے کو نہیں چھوڑتا، جیسے روشنی اندھیرے کو نہیں چھوڑتی، اسی طرح حق آنا جو ہے وہ باطل کو مغلوب کرتا ہے۔ اب باطل اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے حق کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ لڑائی تو ہونی ہی ہونی ہے۔ تو اب تم یہ نہ سمجھو کہ تم ایمان لانے کے حق کو قبول کرنے کے نتیجے میں چھوٹ جاؤ گے اور بچت ہو جائے گی اور باطل تمہارے مقابلے میں نہیں آئے گا اور تمہیں اس سے کوئی اذیتیں نہیں برداشت کرنی پڑیں گی اور اس سے تمہیں کوئی تکلیفیں نہیں پہنچیں گی۔ یہ تاریخ یہی ہے، ہوتا ہے۔ تو تم ایمان لائے ہو تو ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے ہیں جو پہلے لوگوں پہ آتے رہے، یعنی وہ آنے ہیں، تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ تو جو پہلے والوں پہ بیتا وہ لازماً تم پر بھی بیتے گا، اور تم اگر ثابت قدم رہو گے تو تمہارا معلوم ہوگا کہ ایمان کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہے، اور اگر اس پہ ڈگمگا گئے تو جو کیا کرایا ہے اس پر بھی پانی پھر جائے گا۔ جیسے سورہ بقرہ میں آگے جا کے اس کی وضاحت آ گئی
کہ لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں اگر ان کے بس میں ہو تو تمہیں تمہارے دین سے پلٹا دیں، جب تک تمہیں دین چھوڑنے پر مجبور نہ کر دیں یہ اپنا پریشر تم سے ہٹائیں گے نہیں، یہ جنگ اپنی جاری رکھیں گے، یہ اپنی توانائیاں تمہارے اوپر صرف کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں مرتد بنا کے چھوڑیں، اور اگر تم مرتد بن گئے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، تو جو مرتد ہو گیا پھر گیا ان کے دباؤ کی وجہ سے اور اس کے بعد ایسی حالت میں ہی مر گیا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر گیا دنیا اور آخرت میں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کے پچھلے امتحانات بھی یوں سمجھیے ان پر مہر تصدیق ثبت ہوگی، یا کامیابی کی صورت میں یا ناکامی کی صورت میں۔ اگر اس امتحان میں بھی سرخرو رہو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ پچھلے امتحان بھی صحیح رخ پر اس میں پاس ہوئے ہو، اور اگر یہاں آ کے اوندے ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی موٹیوز اور ہی تھے، لہٰذا اب یہاں آ کے وہ بھی سارے واش ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کی بھی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ اب یہاں اوپر اسے سے ملتی جلتی آیت آئی ہے، یہ جو آیت نمبر 142 ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے یہ سمجھا تھا جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی اللہ نے تم میں سے جانچا ہی نہیں، یا نکھیڑا ہی نہیں، یا چھانٹی ہی نہیں کی تم میں سے ان کی، کہ جو اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور جو مصیبت پڑے، جو تکلیف آئے، جو غم جھیلنا پڑے، جو قربانی دینی پڑے، جو جان کی بازیاں کھیلنی پڑیں، جو اولاد قربان کرنی پڑے، اس سب پر جو صبر کرنے والے ہیں، یہ تو پتہ ہی نہیں چلا ابھی تو سارے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رلے ملے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ نے یہ چھانٹی کرنی ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، تو یہ چھانٹی ابھی ہونی باقی ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ اس چھانٹی سے پہلے جو ہے وہ تمہارا انجام ہو جائے گا، نہیں، اس سے پہلے یہ چھانٹی ہونی ہے۔ تو اب یہاں پہ اسی بات کو یہ بتایا کہ یہ چھانٹی دیکھیں پہلے بھی ہوتی رہی ہے، وَقَائِم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، یہ چھانٹی پہلے بھی ہوئی ہے تو تمہاری بھی ہو رہی ہے، لہٰذا یہ کوئی انوکھا نہیں ہوا جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ فما وہن، اب آ جائیے وہن، یہ وہن وہی ہے کہ جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے، اس سے وہ پوری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، جس کا لب لباب یہ ہے کہ ایک ایسی کیفیت انسان کے اوپر طاری ہو جائے۔ ویسے تو وہن کا معنی ہوگا کمزوری، یعنی بودا پن، یعنی یہ چونکہ یہاں دوسرے الفاظ بھی آ رہے ہیں ان کے تک بھی تقریباً یہی معنی بنتے ہیں، لہٰذا اس لیے یہاں ہمیں باریکی کرنی پڑ رہی ہے، وگرنہ قرآن مجید میں یہ لفظ جو اس معنی میں آیا ہے، اِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، تو اوہن اسی سے بنا وہن، یعنی کمزور شے جو پھونک مارے سے اڑ جائے۔ تو انہوں نے کمزوری نہیں دکھا، یعنی حوصلہ نہیں آ رہا، یعنی ہم کہتے ہیں نا کسی بندے پہ تھوڑی سی تکلیف آ گئی اور اس تکلیف ہی پہ اس کا جو ہے وہ یعنی ٹیمپرامنٹ نہیں تھا، وہ جو ہے وہ کھڑا نہیں رہ سکا، وہ پہلے ہی جھونکے میں بس اڑ گیا، بیٹھ گیا، بتاشے کی طرح بیٹھ گیا، تو یہ وہن کی کیفیت کا یعنی اس لفظ کا تو معنی یہ اس کے ساتھ بن گیا، اندر سے شخصیت کا کمزور ہونا، اوپر بڑی پھونک پھانک کا ہونا، یا جس کا نقشہ بڑا پیارا کھینچا گیا سورہ منافقون میں کہ یہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے نبی جب آپ انہیں دیکھیں، ڈیل ڈول دیکھیں، ان کے جو ہے وہ بازو دیکھیں، ان کے مسلز دیکھیں، تو آپ تعجب میں پڑ جائیں، بڑا یعنی پرسنالٹی ہے، پرکشش جسم ہے اور بڑا جو ہے کثرتی وجود ہے، لیکن اور بلکہ وہیں یقول تسمع لقولہم، جب وہ بات کریں ان کا اعتماد دیکھیں، ان کی جرت اور جرت رندانہ کے جو ہے وہ گلفشانیاں دیکھیں، تو آپ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ لیکن کأنہم خشب مسندہ، اندر سے شخصیت کھوکھلی ہے، یہ جیسے سوکھی لکڑیاں دیوار کے سہارے کھڑی ہوتی ہیں، یہ کسی کے سہارے کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنے بل پر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ایک بندہ وہ ہے نا کہ جو مسافر شب ہے، خود اپنا چراغ بنا ہوا ہے، رات جو ہے وہ کوئی بھی ساتھی نہ ہو، انا اول المسلمین، کوئی مانے نہ مانے میں مسلمان ہوں، میں اللہ کی راہ پہ چلوں گا، میں وہ پہلا بندہ ہوں جو اس راستے پہ چلنے والا ہوں، پہلے کوئی گیا ہو یا نہ گیا ہو میں ضرور جاؤں گا۔ ایک ایسا انسان ہوتا ہے، ایک ایسا انسان ہوتا ہے کہ جب تک کوئی سہارا نہ ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، وہ اپنے بل پر نہیں چل سکتا،
اسے کوئی دھکا دے کے چلائے گا تو چلے گا، وہ سیلف موٹیویٹڈ نہیں ہوتا، وہ دیکھ کے چلتا ہے۔ تو یعنی یہ بھی ایک یعنی اندر سے شخصیت کی کمزوری کا ایک مظہر ہے۔ تو اب ایسے آدمی پہ حالات موافق ہوں گے تو چلے گا، حالات غیر موافق ہوں گے تو بالکل نہیں چلے گا، جس کا نقشہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آ گیا ہے کہ فَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب فلما ازاعت ما حولہ، جب ان کا ماحول جب وہ نہیں وہ تو اوپر ہے اس کے بعد کہ جب ان کے لیے آسانی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب مشکل آتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو نہیں چلتے، اور جب روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل لیتے ہیں۔ اور یہ اسی طرح سورہ حج میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے پہ رہ کے کرنا چاہتے ہیں، اگر مشکل پیش آئے تو الٹ جاتے ہیں، اور اگر وہ آسانی رہے تو کرتے رہتے ہیں، لیکن مشکل پیش آئے تو الٹ جاتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ ہے وہ کہ جو اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جس کو حدیث میں پھر ڈیفائن کیا گیا کہ یہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف، موت کی ناپسندیدگی، مر نہ جاؤں، بچا رہوں، دنیا میں زندہ رہوں۔ تو یہ جو چیز جب انسان میں پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے، جب جان پر بنتی ہے تو اب کھڑا نہیں رہ سکتا۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ جو دنیا کی محبت ہے اور موت کو ناپسند کرنا ہے، یہ چیز انسان کے اندر وہن پیدا کر دیتی ہے، اور وہن پھر اسے یو ٹرن پہ مجبور کر دیتا ہے، اور وہن وہ شے ہے دنیا کی محبت کہ جو اسے پسپائی پر مجبور کر دیتی ہے، اور اس کا حوصلہ پست، چھوٹی سی جو بھی کوئی کیفیت ایسی آ رہی ہو جس میں کوئی خطرہ ہو جان کا یا مال کا، تو اس کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہن ہے۔ اللہ کی راہ میں جو مصیبت ان پر پڑے اس میں وہ وہن کا شکار نہیں ہوتے، وما ضعوف، اور نہ ہی ضعف کا شکار ہوتے۔ ضعف بھی کمزوری کو کہتے ہیں، ضعیف، لیکن یہ کہ یہ عام طور پہ جسمانی کمزوری کے لیے آتا ہے۔ وہ جو وہن ہے وہ تو ایک طرح کی نفسیاتی کیفیت ہے، اور یہ ضعف جو ہے یہ جسم کو لاحق ہوتا ہے۔ اچھا، ان دونوں کا آپس میں بڑا تعلق ہے، جب آپ خوف کا شکار ہوں تو ویسے ہی جسم کانپنے لگتا ہے، اور جب آپ کا حوصلہ پست ہو جائے تو پھر وہ مورال ڈاؤن ہو جائے تو آپ کے ریفلیکسز بھی وہ نہیں اس طرح کام کرتے۔ تو یعنی وہ ایک طرح کی لاچارگی کی کیفیت پیدا، بلکہ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ناتوانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کا جسم جو ہے وہ رسپانس نہیں کر رہا ہوتا، اور وہ بالکل جیسے آدمی بوڑھا آدمی تھک جاتا ہو اس طرح وہ تھک سا جاتا ہے۔ تو تھکاوٹ کا سا احساس ہو جانا، یعنی یہ اس طرح کی کیفیت سے دوچار ہو جانا جسمانی طور پر، یہ ضعف ہے۔ تو نہ اس کا شکار ہوئے۔ وَمَسْتَقَانُوا، استقامت، یہ استقامت کا تعلق بھی اصل میں ایک، بلکہ اسے تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ تو ایک طرح کی روحانی کیفیت ہے کہ جس میں انسان کا یعنی وہ بالکل ہی اعصاب شل ہو چکے ہوں، اور اس کے اندر وہ ہمت ہی نہ ہو۔ آگے آ جائے گی وہ بات بھی کہ جو لوگ کافر ہوتے ہیں نا ان کے اندر وہ جرت نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے شرک کیا ہوا تھا۔ تو یہ جو استقامت ایک ایسی کیفیت ہے کہ گویا انسان کی قوت ارادی ہی ختم ہو گئی ہو، اس کا ارادہ ہی جواب دے چکا ہو۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور اس میں 2 جگہوں پہ آیا ہے ان کے لیے، یہودیوں کے لیے، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی، کہ سورہ بقرہ میں کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت، اور ذلت وہ جو بھی دنیا میں آدمی کو شکست ہو جائے اور کمزوری لاحق ہو جائے، یعنی دبا لیا جائے اور گھٹیا بنا کے رکھا جائے، اور مسکنت وہ کمزوری کہ جس میں انسان کا قوت ارادی ہی جواب دے چکی ہو، مسکینی سے سمجھ لیں یہ کہ ایسی مسکینی طاری ہو جانا کہ آدمی کچھ کر بھی سکتا ہو تو کرنے کی اس کے اندر ہمت باقی نہ رہی ہو۔ اور اسی طرح جو ہے اسے سورہ آل عمران میں جو ہے وہ اس کو زیادہ اور بھی یعنی وضاحت کے ساتھ کہا کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ تو ایک تو وہ ذلت بھی، پھر اس کے ساتھ یہ کہ وہ اگر کھڑے ہوں گے کہیں تو کسی کے سہارے کھڑے ہوں گے، وہی بات سہارے والی، کسی کی دوستی، کسی کی انگلی پکڑ کر، کسی بڑے ملک کے جو ہے وہ تفیلیے بن کے، وہ اس طرح تو ہو سکتا ہے، یا کسی کا سہارا لے کے کسی کے پیٹھ پیچھے ہو کر کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنے بل پہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر مسکنہ بھی تھوپ دی گئی ہے، اور یہ سارا کیوں ہوا
کہ وہ اللہ کی آیات کے انکاری تھے اور انہوں نے اسی وجہ سے پھر نبیوں کو بھی قتل کیا اور یہی انہوں نے اللہ کے دین کے احکام بھی توڑے. تو یہ سب اصل میں اسی کی وجوہات ہے. تو بہرحال کہنے کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں تو ان 3 کیفیات سے انسان دوچار ہو سکتا ہے. نمبر 1 اس پہ وہن آ جائے، نمبر 2 اس پر ذوف آ جائے، نمبر 3 اس پہ استقامت آ جائے. اب یہاں پہ جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں، جو رب والے ہیں، ربیون ہیں، جن کا تعلق اللہ سے ہے، وہ ان 3 میں سے کسی کیفیت سے دوچار نہیں ہوتے. اب اگر کسی کو کسی نے دھمکی لگائی، محض دھمکی لگائی، ابھی وہ حالات واقعات تو پیدا ہی نہیں ہوئے نا، صرف دھمکی لگائی کہ جی وہ کہیں مشورہ ہو رہا تھا کہ وہ فلانا جو ہے نا جماعتیں وہ ایسی ہیں اور ویسی ہیں، اور اسی پہ جناب کی جو ہے نا وہ سانسیں اکھڑ جائیں اور اسی سے جو ہے وہ دم گھٹنے لگے، تو معلوم ہوا کہ بھئی یہ اللہ والا تو نہیں. اگر وہ نمازی تھا، اگر وہ روزے دار تھا، اگر وہ تہجد گزار تھا، اگر وہ قیام اللیل پر کاربند تھا، یہ سب کچھ ہے، یہ پہلے درجے کے امتحان تھے. لیکن جو ہی کاروبار پہ بنی، جو ہی معلوم ہوا کہ وہ آرام پہ بنی، کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا، کسی تکلیف سے دوچار ہونا پڑے گا، اسی سے سانس اکھڑ گئی، تو یہ جو کچھ بھی ہو یہ اللہ والا نہیں ہے. ربیون وہ ہیں کہ جنہیں مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں تو وہ بھاگتے نہیں، وہ پرویز مشرفوں کی طرح یو ٹرن نہیں لیتے، اور وہ جو ہے ان کی سانسیں اونچی نیچی نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ کہ اس کے بعد وہ اسے سہارتے ہیں، اس کے لیے کھڑے رہتے ہیں، ان کے حوصلے پست نہیں ہوتے ہیں، وہ جواں ہمت رہتے ہیں. اگر یہ کیفیت ہے تو پھر تو ہیں اللہ والے. یہ کیفیت نہیں تو اللہ والے ہونے میں کوئی کمی ہے. دیکھنے کی بات یہ ہے، یہ نہیں کہ وہاں سے بندہ تزکیے کی چھتری تلے جا کے پناہ لے لے اور کہے کہ میں پہلے اپنا تزکیہ. ہاں تزکیے میں بڑی کمی رہ گئی ہے بھائی، ضرور رہ گئی ہے، کیونکہ آپ وہ حوصلہ ہی نہیں کر سکے ہو جو تزکیے کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے. اگر آپ کا اللہ سے تعلق جڑ چکا ہے، آپ اللہ والے ہو، اگر آپ ربیون ہو، تو ان مصیبتوں پر، ان مصائب پر، ان آزمائشوں پر آپ کی ہمت پست نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اپنے سلوگن بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے ہدف تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو جو ہے اپنا پورا بیانیہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں اگر اللہ والے ہو. تو نہیں تو بابا کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو؟ بس وہ اللہ والے ہونے میں کسر ہے، ابھی نہیں ہو اللہ والے. تو فما جو ربیون ہیں انہیں جو مصیبتیں آئیں، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین. ایسے صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ 1 گھنٹے کی نیند کی قربانی دینے سے صبر کی طرف پیش قدمی ضرور ہوتی ہے، لیکن صبر کے امتحان کی تکمیل نہیں ہوتی. صبر یہاں تک اللہ نے آزمانا ہے. اور یہ اب اوپر والی آیت کے ساتھ پھر جوڑ لیں، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جنہوں نے جہاد کیا ان کو نہیں نکھیڑا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، جنہوں نے صبر کیا انہیں نہیں نکھیڑا. تو صبر کس درجے میں اللہ نے جا کے نکھیڑنا ہے، کس درجے کے صبر کا امتحان لینا ہے، کیا کیا صبر کر سکتے ہو، کیا کیا چیز قربان کر سکتے ہو، یہ سب نکھیڑے گا ادھر، پھر پتا چلے گا تم اللہ والے ہو یا نہ. اور اگر اس میں تم ثابت قدم رہ گئے پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. اب اسے پھر یہ جو سورہ آل عمران کے شروع میں جو بات آئی تھی ابتدائی رکوعوں میں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، حضور فرما رہے ہیں میری اتباع کرو، یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو محمد الرسول اللہ کی اتباع میں آپ پتھر کھانا شامل ہے نا. اور اس غزوہ احد کے اندر جو ہے وہ جب 10-12 ساتھی رہ گئے تھے آپ کے ساتھ، اور ایک وقت میں وہ ذرا جو بھی ایک اضطراری کیفیت پیدا ہوئی اور اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، تو محمد الرسول اللہ کے تو نہیں اکھڑے نا، وہ تو وہاں بھی الیہ عباد اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں نا. تو اتباع پھر یہ ہے، فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، یُحْبِبْکُمُ اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. وہی یہاں پہ آ گیا یُحِبُّ الصَّابِرِین، اللہ ایسے صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ جو بھی اللہ سے تعلق، اللہ کی محبت، تو اللہ کی محبت کا پھر دوستی امتحان لیتی ہے اور عاشقی امتحان لیتی ہے. تو آپ کو اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر یہ امتحان ہے. شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خائی، تو یہ امتحان میں سرخرو ہو گئے
تو تب معلوم ہوگا آپ اللہ والے ہو، ربیون ہو، آپ صبر کرنے والے ہو، اور ایسے صبر کرنے والوں سے، ایسے اللہ والوں سے، ایسے ربیین سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا۔ اب یہ آیت بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ فرمایا وما کان قولہم، ان کا قول نہیں ہوتا تھا جب یہ مصیبتیں آتی تھیں، یہ جب تکلیفیں آتی تھیں، اس میں دو طرح کے رد عمل آ سکتے ہیں۔ ایک رد عمل یہ ہے کہ اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، میں نے کیا کمی کی تھی، میں نے تیرے جو ہے وہ حق میں کیا کجی کی تھی، کیا کوتاہی کی تھی، میں تو لوگ تو وہی شکوہ، وہ جواب شکوہ تو ہم نہیں سن سکتے نا یہاں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ہمارے بارے میں، لیکن یہ کہ ہمارے دل میں تو شکوہ پیدا ہو جائے گا نا کہ جب لوگ آپ کی پوچھتے نہیں تھے، لوگ آپ کی سنتے نہیں تھے، تو میں نے کم از کم آپ کا کلمہ تو پڑھا، میں نے آپ کی بات کا کوئی ڈنکے کی چوٹ پہ اظہار تو کیا، تو یہ مجھ پہ، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، یہ رسوائی کا دن مجھے کیوں دیکھنا پڑا، یہ دنیا والوں کے سامنے جگ ہسائی کا میرا سامان کیوں ہوا۔ تو ایک شکوہ، ایک شکایت یہ زبان پہ آ سکتی ہے نا، ایک انداز یہ ہے۔ لیکن یہ کہ ان کا انداز، اب صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے، اور رضا الہی، ہم جی رضا الہی، تو رضا الہی یہ نہیں ہے کہ 60 سال نوکری طاغوت کی کر کے اور آخری 10 سال رضا الہی میں بسر ہو جائیں، پہلے ساری زندگی طلائی طاغوت میں بسر ہوئی، اور اب آخری جو ہے وہ 10 سال رضا الہی کے نیچے آ گئے، تو یہ ذرا یہ رضا کوئی اور معنی رکھتی ہے کہ اللہ کی اس رضا پہ راضی رہنا، اللہ کا جو تکوینی فیصلہ ہے، تو ہم اپنے اس اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ راضی ہو جائیں، اور ہم اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں، ہمارا قلبی تعلق اس فیصلے کے ساتھ قائم ہو جائے، اور راضی برضائے رب ہو جائیں۔ یہ ہے در حقیقت رضا الہی کے لیے کام کرنا۔ تو اب وہ جو رضا الہی والے تھے، ان کا جو حقیقی رضا الہی والے تھے، تو ان کا قول ایسی مصیبت پر، کوئی مصیبت کا مطلب کیا ہے، وہی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ثمرات سے یہاں نوکریاں بھی مراد لی جا سکتی ہیں۔ تو یہ سارا آپ کا جب نقصان ہو جائے یا ہو رہا ہو، اس سب کو جھیلنا، برداشت کرنا، اور اس موقع پر یہ بات کہنا، اِلَّا أَن قَالُوا، مگر انہوں نے یہ کہا، انہوں نے نہیں کچھ اور کہا مگر یہ کہا، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے اس کام میں، ہمارے جو بھی، یہ ظاہر ہے یہ دین کا کام بھی ہے، اس میں بھی کوئی اسراف ہو سکتا ہے، کہیں کوئی کسی کے ساتھ کوئی زبان درازی ہو گئی، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ اب اس جدوجہد میں اللہ نے حکم تو یہ دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ حد سے نہ تجاوز کرو، وَلَا تَعْتَدُوا وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور لڑو ان لوگوں سے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن حد سے نہ بڑھنا، کہیں کوئی وہاں پہ بھی اپنے حواس قابو میں رکھنا، غصے کو اتنا اپنے اوپر نہ طاری کر لینا کہ کہیں حدود سے متجاوز ہو جاؤ۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں سے محبت نہیں کرتا، صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وہ حد سے نکلنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ انسان ہے بربنائے طبع بشری، کبھی تو اب حضرت علی تو نہیں ہوتے سارے کہ کسی نے تھوک دیا تو اس کے بعد بھی اس کی تلوار رک جائے، ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، یا کہیں کوئی زیادتی ہو گئی، تو یہ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، کوئی حد تجاوز سے، جو حد اعتدال سے تجاوز ہو گیا، یا یہ کہ کوئی گناہ کر بیٹھے، یعنی انسان ہونے کے ناطے ہو سکتے ہیں۔ وہ جو اللہ والے تھے جن کا متقین، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین عن الناس والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ لوگ بھی وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تو ان سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو حکمت کی بات ہے، جو اصل بات ہے جو سمجھائی جا رہی ہے، جو بین السطور ہے، یعنی دونوں کو جوڑیں گے تو وہ نتیجہ نکلے گا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے آزمائش ہے، اللہ کی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کے یہ آزمائش نہیں بھیجی، اللہ ناراض نہیں ہے، وَإِن لَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبٌ، غضب نہیں ہے اللہ کا، لیکن کچھ ہوا ہے جس کا کفارہ، اور اللہ کی رحمت ہے کہ یہ یہیں پہ کفارہ کرا رہا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کل محاسبہ نہیں کر رہا، آج ہی کر رہا، بہت کچھ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ کہ کچھ کا یہاں پہ، اور وہ اس لیے کہ آئندہ انسان وہ سبق سیکھ لے، اس سے وہ غلطی نہ ہو، اس بل میں دوبارہ ہاتھ نہ ڈالے،
وہ سبق سکھانے کے لیے اور آئندہ کسی بڑی غلطی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ گناہوں کی دنیا میں اس طور پر، اسے سزا نہیں کہنا چاہیے، ان کا کفارے کے طور پر کچھ نہ کچھ حالات پیدا کر دیتا ہے۔ یہ آزمائش اصل میں اس کے نتیجے میں آئی ہوتی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اسی لیے آپ نے اکثر بزرگوں سے سنا ہوگا کہ آپ پر کوئی آزمائش آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے تو کثرت سے استغفار کرو۔ مصیبت سے نجات دلانے والی شے استغفار ہے۔ کیوں؟ کہ وہ آپ کے کسی حرکت کی وجہ سے آئی ہوگی، کسی کمزوری کی وجہ سے آئی ہوگی، کسی کمی کی وجہ سے آئی ہوگی، کسی عیب اور نقص کی وجہ سے آئی ہوگی، اس کا کفارہ بن کے آئی ہوگی، تو اب اس کا علاج استغفار ہے۔ تو وہ یا یہ کہ صدقہ خیرات ہے، تاکہ وہ کفارہ وہ صدقہ بن جائے اور آپ کے جان پہ جو بنی ہوئی ہے وہ ذرا ٹل جائے۔ یہ ہے اس کی حکمت۔ اچھا، یہ قرآن مجید نے اس مضمون کو جہاں ایک تو یوں واضح کیا ہے، کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کافر آپ کو کوئی تکلیف پہنچا سکے اپنے بل پر، اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو اللہ کے اذن کے بغیر آپ پر کوئی تکلیف، کانٹا نہیں چبھ سکتا بندہ مومن کو اللہ کے اذن کے، کسی کو بھی اللہ کا اذن ہوتا ہے تب ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ ظاہری اسباب اپنی جگہ پہ ان کو ضرور انالائز کرنا چاہیے، لیکن قلب کی سطح پر اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ بھیجی اللہ نے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے اللہ نے بھیجی ہے تو اللہ تو ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ مجھے ترقی دینا چاہتا ہے، وہ میرا چاہتا ہے کہ میری شخصیت، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر، اور جب تک ہے خام تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ اور یہ کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اونچا اس آزمائش میں ڈالے بغیر بھی تو اڑا سکتا تھا، مجھے خاک میں اور آگ میں، خاک میں ملائے بغیر اور آگ میں جلائے بغیر بھی تو پختہ کر سکتا تھا۔ تو یہ سارا جو ہو رہا ہے اس کا کوئی سبب بھی تو ہونا چاہیے۔ تو ایک سبب وہ ظاہری ہے کہ وہ جو کافر ہیں مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، یا جو بھی ہماری کوئی غلطی کوتاہی، جنگی غلطی کوتاہی، اسٹریٹجیکل کوئی جو ہے فالٹ ہے جس کی وجہ سے وہ بات، یہ ایک ظاہری سبب ہو گیا۔ ایک روحانی سبب ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کو بھی قرآن مجید نے سورہ شورى میں بیان کیا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے تو تمہارے اپنے ہاتھوں کے کاموں کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سارا کچھ تمہاری غلطیاں معاف بھی کر دیتے ہیں، یعنی کچھ غلطیوں کی ہوتی ہے بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا۔ اور یہی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، وہ جو بڑے عذاب سے پہلے، آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں یہ چھوٹی بوٹی، یہاں عذاب، اگرچہ لفظ عذاب آیا ہے، سزا اس کا ترجمہ کر دیجئے، لیکن یہ کہ یہ رحمت والی جو ہے وہ تکلیف آئی ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو استغفار کا موقع مل جائے، یا وہ جو بھی تکلیف بندہ مومن کو پہنچے اس کے بدلے میں اس کے گناہ جھڑ جائیں، اس کی جو بھی کچھ کمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور وہ پاک صاف ہو جائے۔ لہٰذا جو یعنی ان کے علم، یوں سمجھیے ایمان کے فہم کا یہ درجہ ہے۔ ایک تو ایمان کا ہونا، یقین کا ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اس ایمان و یقین کا ایسا شعور کہ جس کے نتیجے میں ان چیزوں کو ایمان کی روشنی سے دیکھا جا سکے اور ایمان کی روشنی میں ان کا تجزیہ کیا جا سکے، تو یہ بصیرت کے معنی میں آپ اسے لے لیں، تو ان کی بصیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس مصیبت کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی سزا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی محض اسباب کی کسی غلطی کا نتیجہ ہے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری کسی کو، وگرنہ یہ کہ اسباب کی سطح کی غلطی کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات ڈھانپ بھی لیتے ہیں۔ آپ سے کوئی غلط ہو بھی گیا، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ کوئی میک اپ کی صورت بنا دیتے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل تو نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں اصل سبب یہ ہوتا ہے تاکہ انسان ایک تو وہ دور ہو جائیں، دوسرا یہ کہ سیکھ جائے، اس کے بغیر سیکھتا نہیں، تکلیف سے گزرے بغیر انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ جو بات آپ ویسے سمجھا دیں لیکچر کی صورت میں وہ اتنی دیر یاد نہیں رہتی، لیکن جس کیفیت سے انسان گزر کے نکلا ہو وہ کبھی بھولتا نہیں ہے، وہ اسے ہمیشہ، وہ اس کی شخصیت کا یا اس کی سوچ کا مستقل حصہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا وہ یہ لوگ جو ہیں اس سطح پہ، اللہ والے اس سطح پہ ان کی سمجھ اور ان کا ویژن ہوتا ہے کہ وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا۔ اب یہ بھی بڑا اہم نکتہ ہے، ہمارے قدموں کو مضبوط جما دے۔ اب یہ ذرا وہ پہلی بات کے ساتھ جوڑ دیں
جو ہم نے کہا تھا ایک بات آئی تھی نا کہ وہ پھر کھڑے رہتے ہیں، ان کی سانس نہیں اکھڑتی، لیکن ایک کیفیت انسان کی یہ ہے طبعی طور پر، یعنی ایک تو یہ نا جو وہ سارے جملے رکھیے اس چیز کے ساتھ کہ جب آپ تسلی سے کوئی فیصلہ کر رہے ہوں، کچھ مجلس شورا آپ کی بیٹھی ہو، کہیں غور و فکر ہو رہا ہو، تو وہاں تو وہ سانس اکھڑنے والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک اچانک آپ پر کوئی کیفیت آئی تو ہو سکتا ہے آپ اچھل پڑیں، آپ کا دھیان ہی نہیں تھا ادھر، ہو سکتا بلی نے چھلانگ لگائی ہو، آپ سمجھیں شیر آ گیا ہے. تو وقتی طور پر کوئی خوف کی کیفیت کا طاری ہو جانا یہ کوئی زوال ایمان کی علامت نہیں ہے. یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا، جب انہوں نے سانپ دیکھا تو وہ مڑ کے بھاگے، اللہ نے فرمایا لا تخف، مت ڈر. تو معلوم ہوا کہ یہ ایک عارضی اضطراری طور پر ایسی کیفیت کا طاری ہو جانا، بلکہ اس کو جوڑ لیجئے اس کے ساتھ بھی جیسے صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے اور پہاڑ پہ چڑھ گئے، تو یہ کوئی خلاف ایمان بات نہیں ہے. اس چیز کا مستقل ہو جانا اور کوئی مستقل ایسی پالیسی بنا لینا یو ٹرن والی، یہ ہے وہ چیز کہ جسے آپ یہ سمجھ لیں، یا جب ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ اسی کیفیت پر قائم رہنا، تو یہ وہ چیز ہے جو ارتداد باطنی یا ارتداد مانوی کا ظہور ہے. اس لیے یہاں پہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے قدموں کو مضبوط کر. مصیبت تو آئی کسی ہماری کوتاہی کی وجہ سے، لیکن یہ کہ اب اس پر ہم نے جمنا ہے، ڈٹنا ہے، کھڑے رہنا ہے، مقابلہ کرنا ہے. وہ سب بھی اقدامنا ہمارے قدم مضبوط کرتے. اور یہ جو جنگ و جدال ہے یہ بھی در حقیقت تزکیے کا ذریعہ ہے، صفائی کا ذریعہ ہے، تطہیر کا ذریعہ ہے. یعنی ہمارے ساتھ جو کچھ آلودگیاں ہیں، کوئی دنیا کی محبت ہے، کوئی مال کی محبت ہے، کوئی جان کی محبت ہے، یہ اسی پروسیس سے گزرنے کے بعد یہ ساری محبتیں جو ہے دھل جائیں گی. تو اب اس میں بھی اللہ ہمیں ثابت قدم عطا فرما، کہیں ہمارے پاؤں اکھڑ نہ جائیں. جیسے کہ وہ طالوت و جالوت والے قصے میں بھی آتے ہیں کہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے قدم مضبوط کر دے اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں مدد عطا فرما. تو یہاں بھی وہی بات ہے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، جما دے. یہ پاؤں اکھڑے نہ، ہم یو ٹرن نہ لیں، ہم بھاگے نہ، ہم کھڑے رہیں اور کوئی اضطراری کیفیت بھی ہمارے اوپر نہ طاری ہو، بلکہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ ہم مقابلہ کریں. وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے، نصرت کیجیے. تو نصرت اصل میں اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، یہ غیر اللہ سے مانگنے کی چیز نہیں ہے. اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ یہ تو فرشتوں سے بھی مانگنے کی چیز نہیں ہے. فرشتے تو اللہ تعالیٰ مدد کے لیے خود اتار دیتے ہیں اور اللہ کا کام ہے. اور ساتھ یہ بھی اللہ نے کہہ دیا کہ فرشتے 5000 بھی آ جائیں گے، لیکن یہ باتیں جو ہم آپ کو خبریں دے رہے ہیں یہ آپ کے دل کو ثابت قدم کرنے کے، مضبوط کرنے کے لیے ہیں، دل کے تثبیت کے لیے ہیں. اور وَمَا جَعَلَهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. نصرت تو صرف اللہ کے پاس سے ملتی ہے. تو یہ نصرت میں بھی شرک نہیں کرنا چاہیے بندے کو، لہٰذا نصرت اللہ سے ہی مانگنی چاہیے. وَانصُرْنَا، اللہ تو ہماری مدد فرما. یہ نہیں کہ وہ جو ہمارے نصرت کرنے والے ہیں ان کی تو مدد فرما، کہ وہ دشمن پر غالب آئیں اور جب وہ غالب آ جائیں تو پھر وہ اقتدار ہماری جھولی میں لا کے ڈال دیں. یہ کہیں قرآن مجید میں نہیں آیا ہے. جو بات ہے وہ یہ ہے، اللہ ہم آ گئے ہیں، تیرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، ہمارے پاؤں کو بھی تو مضبوط کر دے اور تو ہی ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا. یہ محنت ہے، یہ عمل صالح ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے تم میں سے وعدہ کیا ہے ان سے کہ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں. تو عمل صالح کیا ہے؟ یہ ثابت قدمی، یہ نہ ضعف کا شکار ہونا، نہ استقامت کا شکار ہونا، نہ وہن کا شکار ہونا، یہ سب عمل ہے. اور جو ڈٹے رہنا اور جمے رہنا اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرنا، یہ عمل، اس عمل کا بدلہ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی دیا. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا تو کیا بہترین بدلہ ہے جو اللہ نے ان کے لیے تیار رکھا ہے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایسے احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اور آگے آ کے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تو یہ صبر کرنے والے اور احسان کرنے والے ایک ہی چیز ہو گئی. تو ہم نے صبر کا معنی بھی بس آسائشات دنیا چھوڑ کر
اور کوئی گٹھ پکڑ کر یا کسی جنگل میں کوئی کھو ڈھونڈ کر یا کوئی خانقاہ بنا کر بیٹھ رہنے کو وہ صبر پر معمول کر لیا، یا بس نیند کی قربانی دینے کو صبر پر معمول کر لیا، اور ایسا کرنے والوں ہی کو محسن بھی قرار دے دیا۔ تو اصل میں تو یہ دیکھیے، یہ جنہوں نے اس طرح اللہ کی راہ میں قربانیاں دی، یہی رب والے ہیں، یہی ربیون ہیں، یہی صابرون ہیں، اور یہی محسنون ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، یا کم از کم ان کو آئیڈیل بنا کر اس رستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔